आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको CSS का ऐसे है, चाहे PMS का ऐसे है, चाहे तहसीलदार का ऐसे है, चाहे BA इंग्लिश का ऐसे है, या फिर आप लोग किसी भी पाकिस्तान में इम्तिहानात की तैयारी कर रहे हैं ऐसे की, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको वो अल्फाज बताऊंगा जो कि आपने ऐसे में नहीं लिखने। अगर आप लोग इन अल्फाज को ऐसे में लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर आपको फ़ेल कर देता है, ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की मिस्टेक होती है, चाहे वो CSS के हैं, चाहे वो PMS के हैं, चाहे वो तहसीलदार के हैं। डू नॉट डिफाइन द टॉपिक बट डिस्कस इट। आपने मौजू को बयान करना है, आपने मौजू की तशरीह नहीं करनी। होता ये है कि स्टूडेंट मौजू की तशरीह करना शुरू कर देता है, ठीक है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बयान कर देता है। और यार आपने मौजू पर ऐसे लिखना है। आपको बता दूँ, आपका ऐसे का टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी इन पाकिस्तान। आपने इसमें की पॉइंट एक लिखना था CPAC, और CPAC आप अच्छे तरीके से तैयार करके गए। आप CSS में बैठे हुए हैं, आपने अच्छे तरीके से याद किया हुआ था, इसीलिए आपने 10 पेजेस पर CPAC पर एक ही पॉइंट लिख दिया। 10 पेजेस पर ऐसे का मौजू ऑटोमेटिकली चेंज हो गया, ठीक है। वो कैसे चेंज हुआ मैं आपको बता दूं। वो ऐसे का टॉपिक बन गया CPAC इन पाकिस्तान, ठीक है। ये चीज़ आपने नहीं करनी। मौजू तब्दील हो जाता है जब आप किसी भी की पॉइंट को ज़्यादा बयान कर देते हैं। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि 20% आपने हर की पॉइंट को बयान करना है अल्फाज के मुताबिक। अगर आपका 3000 अल्फाज है तो 20% आप निकाल लें। 20% कितना बनता है, ठीक है। मतलब आपने 400 अल्फाज पर ऐसे लिखना है CSS के। अगर PMS की बात करें तो आपने 200 अल्फाज पर एक ऐसे का की पॉइंट लिखना है, ठीक है। अगर तहसीलदार की बात करें तो तहसीलदार में 50 अल्फाज पर आपने की पॉइंट तैयार करना है। BA में आपने 50 अल्फाज पर तैयार करना है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बता दूं कि आपने सिर्फ और सिर्फ 20% पर एक की पॉइंट लिखना है। और आपको बता दूं आउटलाइन जोन सी है, ठीक है, ये आपकी 5 अल्फाज ये आपकी 5 नंबर की होती है ऐसे में, ठीक है। और 10 नंबर का इंट्रोडक्शन होता है, 10 नंबर का आपका कैलकुलेशन होता है। 10% आपके अल्फाज इस तरह होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा 20% पर एक की पॉइंट लिखना है, चाहे तहसीलदार है चाहे PMS है। अगर आपको ज़्यादा भी आता है तो आपने टू द पॉइंट ही रेलिवेंट टॉपिक के सिर्फ चीज़ें लिखनी है, उनकी तशरीह नहीं करनी, बल्कि आपने मौजू के अंदर रह कर चीज़ को बयान करना है। ये चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ चुकी होंगी। दूसरा, आपने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने जो कि यूज़ जिसमें आ जाए जी आई या वी, ठीक है। आपने अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड रिपोर्ट या उस रिपोर्ट का इस नाम लिखना है। आपने यहाँ पर आई या वी नहीं का अल्फाज इस्तेमाल करने। अगर फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ पर आ जाता है कि जैसे मेरे नज़दीक, अगर इस तरह का अल्फाज आपने कहा कहना भी है तो आपने उसकी सेंस चेंज करके आपने कहना है जी ये कहा जा सकता है। इस तरह के आपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं। आपने इस तरह की बातें नहीं करनी, ठीक है। और ये चीज़ें आपको फेलियर की तरफ लेकर जाती है जब आप यूज़ ऑफ आई और वही करते हैं। आपने इन अल्फाज को बिल्कुल भी ऐसे में इस्तेमाल नहीं करना, ठीक है। कम्प्लेक्स सेंटेंस एंड स्लैंग अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करना। आप लोगों को मैंने 2 रूल्स बता दिए कि एक आपने टॉपिक के बारे में ही लिखना है, उसकी तशरीह नहीं करनी। दूसरी बात आपको बताया आई और वही आपने यूज़ नहीं करना। तीसरी बात आपने कम्प्लेक्स और स्लैंग वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना। इस तरह के अल्फाज अगर आप पुट करेंगे तो आप लोग खुद दावत दे रहे हैं एग्जामिनर को कि आओ मुझे मारो, मतलब मुझे फेल करो, आ बैल मुझे मार, ये वाली हरकत हो जाती है। आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है, टू द पॉइंट बात करनी है, और ये बताना है कि आपकी बात में वज़न भी है या नहीं। आपने हकीकत पसंदाना बात करनी है, ठीक है। CSS का ऐसे है चाहे PMS का है, वो आपका मैच्योर लेवल चेक कर रहा है।
آپ لوگ جب فالتو کی باتیں کرتے ہیں، لمبی چوڑی باتیں کرتے ہیں، یا پھر آپ سلینگ ورڈز استعمال کرتے ہیں، تو وہ آپ کو فیل کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ایک اہم بات بتا دوں کہ میں نے سی ایس ایس، پی ایم ایس اور تحصیلدار کے لیے صرف اور صرف 6 ایسے بنائے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ 6 ایسے آپ تیار کر لیں تو آپ لوگوں کا ایسے کا پیپر تیار ہو جائے گا. آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ 6 ایسے میں نے ڈسکرپٹیو ایسے پر لکھے ہیں. ڈسکرپٹیو ایسے ایسا مضمون ہوتا ہے جو کہ مسائل پر ہوتا ہے، جیسے کہ وومن جینڈر. ٹھیک ہے. اور ڈیموکریسی اور پولیٹکس، پرابلمز آف لا، ریگولیشن آف پاور. یہ 2 مطلب یہ ٹاپک ہے، اور ایک ٹاپک کے اندر میں نے تھیمز بتائے ہیں کون کون سے کلیئر ہو رہے ہیں. 2 تھیم میں نے ابھی فی الحال ٹاپک بتائے ہیں جن میں 6 تھیم کلیئر ہو رہے ہیں. تیسرا ایجوکیشن ہے جس میں سے ایسے ہر سال آتا ہے. چوتھا سوشل ایولز ہے، جیسے کہ آپ کی دہشت گردی ہوگی. ٹھیک ہے. آپ کی بے روزگاری ہوگی، یا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں معاشرے میں یہ جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں ان پر ایسے آپ سے پوچھ لیتا ہے. اور آپ کو بتا دوں نیکسٹ آپ کو کرنٹ افیئرس پر ایسے لازمی آتا ہے. آپ کو سائنس پر ایسے لازمی آتا ہے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اسی میں شامل ہے. ٹھیک ہے. سائنس اسی میں شامل ہے. ماس میڈیا اسی میں شامل ہے. مطلب یہ 6-7 جو ان سے تقریباً 10 تھیمز بنتے ہیں، اور ٹاپک صرف اور صرف 6 ہیں. یہ 6 ایسے آپ تیار کر لیں، آپ کا 600 ایسے کلیئر ہوگا. ٹھیک ہے. چاہے وہ تحصیلدار ہے، چاہے وہ سی ایس ایس کا ایسے ہے، چاہے وہ پی ایم ایس کا ایسے ہے. آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ 6 کے 6 ایسے میں نے سی ایس ایس کوالیفائر ٹیچروں سے چیک کروائے ہوئے ہیں. انہوں نے ایسے کو پاس کیا جی. ٹھیک ہے. اور ان کو باقاعدہ میں نے پیڈ سیشن کے ٹیچرز ہیں ان سے چیک کروایا ہے. ٹھیک ہے. لوگ لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اکیڈمیز میں، پھر بھی ایسے پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے میں 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں، اور محنت بھی 2-3 سال کرتے ہیں پھر بھی ایسے فیل ہو جاتا ہے. تو آپ لوگوں کو شارٹ طریقہ بتا رہا ہوں. ملٹی ایسے آپ تیار کریں، 1 منتھ میں تیار ہو جائے گا. آپ لوگوں کا ایسے کا پیپر پاس ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اگر آپ کو کوئی بات نہیں سمجھ آ رہی کہ سر جی ملٹی ایسے سی ایس ایس کے لیے نہیں چلتا، او اللہ کے بندو چل جاتا ہے. ڈسکرپٹیو ایسے مسائل پر آتا ہے. آپ کو نہیں پتہ اس میں ایفیکٹس آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس میں کوسز آتے ہیں، آپ کو نہیں پتہ اس میں سلوشنز آتے ہیں. تو پھر میں نے ایسے ایفیکٹس لکھے ہیں جو کہ ٹاپک کے لحاظ سے 99% ریلیونٹ ہوں. ٹھیک ہے. میں نے ایسے ایفیکٹس اٹھائے ہیں سرچ کر کے. ٹھیک ہے. پھر ایسے کوزز اٹھائے ہیں جو 99% ریلیونٹ ہو، اور ایسے میں نے سلوشنز اٹھائے ہیں جو 99% ریلیونٹ ہو، اور ان کو پیراگراف سٹرکچر کے مطابق لکھتی ہے. تو یہ میں نے کون سا کمال کر دی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات آپ کو حقیقت پسندانہ بتا رہا ہوں. پھر بھی آپ لوگوں کو میری بات نہیں سمجھ آ رہی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. آپ لوگوں کو بتا دوں یہ 6 کے 6 ٹاپک جو سے ہیں، ان 6 ٹاپک کو لکھنے کا طریقہ کار الگ ہے. ٹھیک ہے. ان میں صرف اور صرف آپ نے ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگر تیار کر کے جانی ہے، کوٹیشن تیار کر کے جانی ہے. باقی چیزیں سیم ٹو سیم وہی آ جائیں گی. اور یہ اگر سی ایس ایس کی بات کریں تو آپ کو 300 الفاظ تیار کر کے جانا پڑے گا. اگر تحصیلدار کی بات کریں تو اس کے لیے آپ کو 100 الفاظ. اگر پی ایم ایس کی بات کریں تو آپ کو 150 الفاظ تیار کر کے جانا پڑے گا. باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ پرچیز کرنا چاہتے ہیں یا نہیں. اب ان اتھینٹک فیکٹس اینڈ فگر آپ نے نہیں اٹھانے، غیر مستند فیکٹس اینڈ فگر نہیں اٹھانے. یہ نہ ہو کہ فیکٹس اینڈ فگر آپ الٹ لکھ رہے ہوں. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ لوگوں نے ریلیونٹ فیکٹس اینڈ فگر لکھنے ہیں. ایک غیر مستند نہیں اٹھانے. دوسری بات آپ نے غیر موضوع آپ نے فیکٹس اینڈ فگر نہیں لگانے. تیسری بات، ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ فیکٹس اینڈ فگر جو سے ہونے چاہیے آپ کے وہ ریلیونٹ ہونی. یہ بھی میں نے دوسری بات میں کہہ دیا. تیسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے، فیکٹس اینڈ فگر جو سے ہیں ان کو زیادہ بھی نہیں لکھنا، کیونکہ زیادہ جب لکھ دیتے ہیں وہ سائنٹیفک رپورٹ لگتی ہے، اور وہ آپ سے سائنٹیفک رپورٹ نہیں مانگ رہا بلکہ ایسے مانگ رہا ہے. آپ نے اس چیز سے بچنا ہے. ٹو مچ ایڈیمز اینڈ فریزز وربز. آپ نے زیادہ ایڈیمز کا استعمال نہیں کرنا، فریزز کا استعمال نہیں کرنا، کیونکہ وہ آپ کو ایڈیمز پر ایسے نہیں پوچھ رہا، وہ آپ سے فریزز پر ایسے نہیں پوچھ رہا، وہ آپ سے پوچھ رہا ہے ایسے کس پر، آپ کو ٹاپک کے بارے میں. تو آپ نے ٹاپک کے بارے میں صرف اور صرف ریلیونٹ ٹو دا پوائنٹ صرف کم استعمال کریں. اتنا زیادہ نہ کریں کہ ہر جگہ پر آپ فریز لگا رہے ہیں، ہر جملے میں آپ ایڈیم لگا رہے ہیں. نہیں،
مطلب ایک پیراگراف کے اندر ایک آپ کا ایڈیم آنا چاہیے، ایک نیکسٹ پیراگراف کے اندر آپ فریز استعمال کر دیں، ٹھیک ہے۔ آپ اپنے ٹاپک دیکھیں، آپ نے کتنے پیراگراف لکھے ہیں، ٹاپک دیکھیں ایک بات، اور دوسرا پیراگراف دیکھیں کہ پیراگراف کتنے لکھ رہے ہیں۔ جتنے پیراگراف لکھ رہے ہیں، ایک میں آپ نے ایڈیم، دوسرے میں فریز، ایک میں ایڈیم ایک میں فریز، 4 لکھ رہی ہے تو چاروں میں آپ نے 2 ایڈیم لکھ رہی ہے 2 فریز۔ اگر 30 لکھ رہے ہیں تو آپ نے 15 میں ایڈیم اور 15 میں فریز لکھنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر جملے کے اندر آپ لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کی بات نہیں کرنی۔ نیور ایبریویٹ ورڈس، مطلب آپ نے ایبریویشنس کبھی بھی نہیں لکھنے، ٹھیک ہے۔ ایبریویشنس لکھیں گے تو آپ کو وہ فیل کر سکتا ہے۔ آپ نے مکمل فارم لکھنی ہے، مکمل شکل لکھنی ہے، ٹھیک ہے، ایک بات ہوگی۔ اور دوسری بات یہ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے کبھی بھی ون ورڈ سبسٹیٹیوشن جو ان سے ہوتے ہیں ان کا استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا زیادہ استعمال نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو یہ چیز بھی فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اور فیکٹس اینڈ فگر میں مجھے ابھی یاد آیا کہ آپ نے اپنے ایسے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ ایک آپ کی کوٹیشن، ایک حصہ آپ کی کوٹیشن پر ہونا چاہیے، دوسرا آپ کی ایگزامپل پر ہونا چاہیے، تیسرا آپ کا فیکٹس اینڈ فگر پر ہونا چاہیے۔ آپ نے ایسے کو ہمیشہ 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ خالی کوٹیشن پر ایسے لکھ کر آ گئے ہیں، ساری فیکٹس اینڈ فگر پر آپ ایسے لکھ آئے ہیں، سارا آپ ایگزامپل پر ایسے لکھ آئے ہیں، نہیں، مطلب آپ نے مسالے ترتیب سے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک مزیدار کھانا وہ ہوتا ہے جس میں آپ سب کچھ ایک چیزیں ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں۔ جب ترتیب کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کو ایگزامینر کبھی بھی فیل نہیں کرتا۔ تو یہ چیز آپ نے ذہن نشین کر لینی ہے کہ آپ نے کسی بھی چیز کی جون سی مقدار ہے نا وہ زیادہ بھی نہیں رکھنی اور کم بھی نہیں رکھ رہی، کیونکہ ایگزامینر آپ لوگوں کو یہی چیزیں دیکھ کر آپ کو فیل یا پاس کرنے کا فیصلہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے صرف مناسب رکھنی ہے۔ ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، کہ ہر چیز کی زیادتی آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو آپ لوگوں نے صرف اور صرف ریلیونٹ اور ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھنی ہیں، اور سب سے اہم بات زیادہ استعمال نہیں کرنا، بلکہ آپ نے مناسب ترین اور موزوں ترین الفاظ کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو وہ فیل بھی کر سکتا ہے۔ اور ریپیٹیشن نہ کریں الفاظ کی بھی، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کر لیں ایک پیراگراف میں ان شارٹ کا لفظ استعمال کیا ہے تو دوسرے میں 10 لکھ دے، تیسرے میں آپ ٹو سم اپ لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے الفاظ چینج ہر پیراگراف کا کنکلیوڈنگ لائن میں جو پیراگراف لائن ہونی چاہیے اس میں آپ کا جو آپ کے جو کنیکٹرز ہونے چاہیے وہ بھی مختلف ایک دوسرے سے ہونے چاہیے۔ معنی بے شک سیم ہو لیکن ان وہ الفاظ چینج ہوں، ورڈز چینج ہوں، ٹھیک ہے۔ ریپیٹیشن آپ نے نہیں کرنی۔ یہ چیزیں ہیں جو کہ آپ نے نئے سے نئے انداز میں اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ کو ابھی تک فیل ہوا ہے، اگر ایک بھی چیز آپ نے سیکھی ہے میری ویڈیو سے، تو کائنڈلی آپ نے لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، لائک کرنا ہے، اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے، تاکہ جن لوگوں کو کچھ بھی نہیں پتہ ان کو بھی پتہ چل جائے کہ سی ایس ایس کے ایسے میں یا پی ایم ایس کے ایسے میں یا تحصیلدار کے ایسے میں یا کسی بھی ایسے میں یہ چیزیں نہیں لکھنی، ٹھیک ہے۔ میں ڈیٹیل میں بات کر رہا ہوں کہ آپ نے خدا را ان چیزوں سے بچنا ہے۔ یہی چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور یہ تقریباً 10 سے 20 چیزیں میں نے اس ویڈیو میں بتا دی ہیں تجربے کی روشنی میں اپنے، کہ جو کہ آپ کو فیلئر کی طرف لے کر جاتی ہیں، اور یہ سب کو پتہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو 90% لوگ فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے کون سی چیزیں لکھنی ہیں اور کون سی چیزیں نہیں لکھنی۔ پھر بعد میں کہہ رہے ہوتے ہیں سر ہمارا ایسے کا پیپر فیل ہو گیا، ایسے کا پیپر فیل ہوا، وہ میتھ نہیں ہے، ریالٹی ہے۔ آپ اس کو تسلیم کریں کہ ہماری غلطی کہاں پر ہے، ٹھیک ہے۔ انفارمل ورڈز کا استعمال آپ کم سے کم کریں، نہ ہونے کے برابر کریں، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا زیادہ استعمال کریں گے آپ کو پھر بھی فیل کر سکتا ہے جی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے مذکر الفاظ کا استعمال نہیں کرنا ایسے کے اندر، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چیز پھر بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ لوگوں نے لازمی ویڈیو کو اگین دیکھنا ہے۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو تھرڈ ٹائم دیکھیے گا۔ اگر پھر بھی نہ سمجھ آئے تو میرے واٹس اپ نمبر پر کنٹیکٹ کیجیے گا۔ اور اگر آپ لوگ میرے ایسے کی کلاسز لینا چاہتے ہیں یا نوٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے واٹس اپ پہ کنٹیکٹ کرنا ہے، اپنا نام
اور آپ کو کس لیول کے لیے چاہیے، آپ کس ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی ایجوکیشن کیا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے اٹیمپٹ کب دینی ہے، یہ لازمی لکھ کر آپ نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ دراصل میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ میں ہر اسٹوڈنٹ کو انفرادی طور پر گائیڈ کر سکوں۔ آپ لوگوں نے صرف اور صرف ٹو دا پوائنٹ بات کرنی ہے۔ اور ایک اہم بات، سب سے اہم بات، کہ چسکا لینے والے حضرات نہ ہی کنٹیکٹ کریں تو بہتر ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ مقابلے کا امتحان ہے، اس میں وہی لوگ کوالیفائی کرتے ہیں جو سیریس ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، اور جو لوگ ٹائم ویسٹ کرنے کے لیے آتے ہیں ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت ہے، کیونکہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میرے پاس بہت سے اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو پڑھنا چاہتے ہیں اور میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔